बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और एक मरतबा फिर मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर सफ्तर रशीद साहब के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। एक पिछली गुफ्तगू जो हमने आपसे की थी वो थी दास्तान के बारे में और उसके ज़वाल के बारे में कि फ़ी ज़माना हमारे पास दास्तान जो हमारा इतना बड़ा अदबी सरमाया रखने वाली और इतना बड़ा हमारा जो अदब का चेहरा है वो दिखाने वाली एक सिनफ थी, वो क्यों ज़वाल पजीर हो गई, उसकी वजूहात क्या हैं। आपने बहुत अच्छी बातें उसमें की। उसके दौरान में एक सवाल ये भी आया था कि बुनियादी तौर पर वो शेरियात या वो उसूल नक़्त या वो खुसूसियात क्या हैं जो दास्तान की हैं और जिनको हमने बावजूद पीछे छोड़ा, और उसके मुकाबले में जो नावल अफसाना है, जो कहानी कहने का ही एक और ढंग है, उसकी जो शेरियात हैं उनको तरजीह दी। तो एक नज़र पलट कर देखना चाहिए कि बुनियादी तौर पर तो फ़र्क मेरे ख़्याल में जो ओरल ट्रेडिशन का और जो रिटन ट्रेडिशन है उसका है कि दास्तान बुनियादी तौर पर कहने सुनने की चीज़ है और जो नावल अफसाना है ये पढ़ने लिखने के ज़माने की चीज़ है। तो क्या बुनियादी फ़र्क है इन दोनों जो असनाफ़ हैं उनकी शेरियात में? शेरियात से मुराद है, ज़ाहिर है ऐसे हमारे जो तालिब इल्म जिनके लिए ये लफ्ज़ मुश्किल है और जो समझते हैं कि शेरियात से मुराद सिर्फ उलूम शेर हैं, उनके लिए कि ये पोएटिक्स का तर्जुमा है और इसका मतलब है जो उसूल नक़्त हम किसी चीज़ के लिए बनाते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो दास्तान की शेरियात पर फरमाइए। बहुत शुक्रिया। ये जो बात आपने बहुत सहूलत से कह दी ना कि दास्तान एक ज़ुबानी रिवायत के माशरे की चीज़ है और नावल जो है ये तहरीरी, ये यहाँ तक पहुँचने में 50-70 साल लगे हैं, जितनी सहूलत से आपने कह दी बात है। इसकी दरियाफ्त कह लो, इसका दरियाफ्त तो नहीं कहना चाहिए, यानी एहसास होने में, इसका एहसास होने में बहुत टाइम लगा। थोड़ा सा पहले यकीनन मगरिब में आया, उसके कुछ अर्से बाद हमारे यहाँ आ गया। उन्होंने भी अपनी हिफाजत की इसी तरह। उन्होंने भी पहले ओरल ट्रेडिशन से पहले कुछ और अल्फाज रखे हुए थे। ठीक है। ओरल ट्रेडिशन एक यानी एक मोतबर उसको बना रहा है। ठीक है। इससे पहले उनके यहाँ भी रवैया कुछ ना बस वो नहीं था। हाँ, मतलब ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कि एक मुतवाज़ी रिवायत जो है उन्होंने मुतवाज़ी रिवायत को कबूल किया, और ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, इसको 100 साल हो गया। ये बहुत अहम बात किया। फिर उन्होंने तवज्जो देनी शुरू की, जर्मन्स ने, फ्रेंच ने, सब ने अपने अपने उसको अपने को निकाला, खंगाला और उससे दोबारा पाला पोसा और जुबान किया दोबारा उससे। वैसे एक ज़मीनी बात ये भी है कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, और ये जो रिकॉर्ड हो रही है और ये भी तनकीद की ओरल ट्रेडिशन ही है वैसे। हाँ जी, है ना, बिल्कुल बन सकती है ये है। उसकी वजह ये है कि यानी देखिए ना, किताबें भी लिखी जाती हैं तनकीद पर, बातें होती हैं अब, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ जो किताबें लिखते हैं, हम जब गुफ्तगू करते हैं तो वो वही बातें जब गुफ्तगू की सूरत में करते हैं तो ये एक ओरल ट्रेडिशन भी तो साथ उसके मुतवाज़ी चल रही है। हाँ, मैं आपसे जुज़वी इत्तफ़ाक़ करूँगा। ठीक है। एक तो ये कि जो ओरल ट्रेडिशन हम कहते हैं, ये बेसिकली मीडियम का फ़र्क मैं समझूंगा ऐसे, कि वो तहरीर की वजह मैंने बोल दिया। ठीक है। किताब की जगह आप किताब को पढ़ दें यूट्यूब पे, फ़र्ज़ किया, ये उस तरह की चीज़ बन जाएगी। ठीक है। जब ओरल ट्रेडिशन कहते हैं तो इसमें फ़र्द अहम है। ठीक है। अब फ़र्द अहम है कि जी आप आबिद साल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, सबको पता आबिद साल साहब कौन है, ठीक, फ़ौरन आ गया खाका। ओरल ट्रेडिशन में कोई मुसन्निफ़ नहीं है, ठीक है, उसका कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, ठीक, फ़ोक की तरह है। हाँ, फ़ोक ही है। तो लिहाजा ये उसमें बुनियादी फ़र्क ही है। जब हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं तो उसको ओनरशिप बाहर मिली एक सेंचुरी पहले एक लिहाज से, उससे पहले उसको प्रिमिटिव लिटरेचर फ़र्ज़ किया कहते थे। जी, हाँ, बिल्कुल, है ना, कबायली दौर का मतलब इस तरह की बातें, मतलब वो हिस्ट्री में शामिल करने के लिए। हाँ, उसको वो प्रेस्टीज नहीं देते थे, खुद यूरोप ने भी। ठीक है। ये नया फिनोमिना क्या है, बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, शरियात पे आते हैं। हाँ, तो अब बुनियादी फ़र्क जो आपने कह ही दिया यही है, जितनी मर्जी बातें कर लें ये है। अगर हमें अब ये पता चल जाए कि ये तहरीरी है, तहरीरी की आपने उसको एक कैद में ले आए, ज़मान व मकान की कैद में ले आया उससे। ओरल जो है वो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है बुनियादी तौर पे। अब मैं जो इस पे स्पेसिफ़िक है आपने कहा हूँ इस पे दास्तान की शेरियात के हवाले से, तो वो फ़ारूकी साहब से ही अक्स किया हुआ चीज़ें हैं। ठीक है। उनकी पहली जिल्द जिसकी तरफ इशारा किया था, साहिरी शाही साहब करानी, वो है ही उस पे पूरी कुछ 400-500 सफ़हात के इसी पे हैं।
اور کچھ اور جگہوں سے میں نے عکس کیے، تو کچھ 40 کے قریب نکات میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی میں سے چند اہم ہاں میں اگر اجازت دیں تو پڑھ لوں پلیز. یہاں سے، ہاں وہ تو وہ زیادہ زبانی اچھا ہے. ایسے مشکل ہو جائے گا. جی نہیں زیادہ اچھا ہے وہ، تاکہ ہم ذرا اسپیسیفک رہیں کہ یہ 4 5 10 20 باتیں ہیں. چند باتیں تو خود بخود ہمارے سننے والے بھی انہیں بھی پتہ ہوں گی بہت سی چیزیں. مثلا ایک بات ہے کہ داستان کے کردار بہت چھوٹی عمر میں اپنی پوری قوتوں اور کمزوریوں کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں. یعنی جب ہم ناول سے ساتھ کمپیریزن بے شک کرتے رہے ہمارے سننے والے اور ہم، ٹھیک ہے. جب ہم ناول میں ارتقاء ہے، ارتقاء ہم کہیں گے اس میں نہیں ملے گا، وہ نہیں. اس میں یعنی کریکٹر کے اندر ارتقاء بھی جو ہے نا. اب ایک تو ہمیں جو ہمارے تنقید میں ناول کی اسپیکٹس آف ناول دم پہ بیٹھا ہے، بھی بہت آگے باتیں نکل گئی ہے. اسپیکٹس آف ناول سے آگے نہیں نکل رہی، اس میں باتیں کہی ہوئی ہیں کہ اس کا ارتقاء ہو رہی ہے. داستان کا تصور کائنات یہ ہے کہ کائنات غیر حرکت پذیر ہے. بہت اہم بات ہے. اس کائنات میں خدا حسب مرضی اثر انداز ہوتا ہے. خدا اہم ہے، اس میں کریٹر ایک اہم ہے. تغیرات عارضی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے. حالات کا کردار یا کردار کا حالات پر اثر انداز ہونا لازمی نہیں ہے. یہ جو سماجی شعور نامی چیز ہے. جھوٹے خدا یا ان کی پرستش کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. کائنات پر صرف ایک ہی خدا کا قانون جاری ہے. یونیورسل ہے بات. یہ داستان امیر حمزہ کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ آلموسٹ پوری دنیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ناول کے بیانیہ میں مرکزی کردار اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ واقعہ. داستان میں الٹ اس کے، ٹھیک ہے، کردار کی بجائے کہانی اہم ہے، واقعہ اہم ہے، اور واقعہ کا تسلسل اہم ہے. بالکل صحیح. زنجیر سے ایسی یعنی بنیادی طور پر وہ کہانی ہے جس کے اندر کردار ہیں. جی کہانی بھی ہے اور کہانی در کہانی ہے. کہانی کے اندر بنیادی طور پر تو کہانیاں ہیں جی جن کے اندر کردار ہیں، نہ کہ کردار ہیں جن کی کہانیاں ہیں. جی. اب ویسے آ رہی ذہن میں بات، یہ کہیں پڑھی بھی تھی کہ ناول کی کہانیوں یا کہانی اور داستان کی کہانی میں فرق ایسے ہے کہ ناول کی جو کہانی رسی کی مانند ہے، داستان کی کہانیاں جو ہیں زنجیر کی مانند ہے. رسی آپ درمیان میں سے کاٹ دیں، دو سے کریں ختم ہو. ایسے زنجیر آپ درمیان میں 10 نکال دیں، زنجیر پھرکائی ہو. بالکل. داستان میں نمائندگی ناپذیر ہے. داستان نمائندگی ناپذیر ہے. حقیقت کی نمائندگی یا نقل کا سوال ہی نہیں ہے کوئی. یہ بیسیکلی ہم بات کر چکے تھے. داستان کی دنیا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے قاعدے قانون ایسے ہیں جنہیں جانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نویبل ہے، یعنی حق اور باطل ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جو آپ کے پہلے سے موجود تصورات ہیں انہی کو استعمال کر کے پہلے سے اس کو دنیا میں پتہ ہے. خدا اٹل ہے، تغیر ناپذیر ہے، کائنات کے اصول ہیں، کچھ جو تعینات ہیں پہلے سے یا مسلمات ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر داستان والا آدمی اپنی کہانی آگے بڑھتا ہے. اور کمال یہ دیکھیں، ہمیں انجام بھی پتہ ہوتا ہے داستان کا. ہمیں آغاز بھی پتہ ہے ایک لحاظ سے، اس کے کریکٹرز بھی مین ہمیں پتہ ہے. واقعات بھی کم و بیش جو ہیں، رزم ہے، بزم ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہے پہلے سے. عیاری ہے، طلسم ہے. کیوں نہیں چھوڑ پاتے آپ سننے سے؟ پھر یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. یہاں داستان گو کو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایسے اتنی چیزیں تو نیریٹر کی خوبی ہے. جی نیریٹو کی، نیریشن کی اور نیریٹر کی خوبی. جی ایسے کیا بات. داستان کی دنیا کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ دنیا جو دکھائی دیتی ہے، یعنی ہمارے محسوسات کی دنیا، اور وہ دنیا جو دکھائی نہیں دیتی، یعنی طلسم کی دنیا، یہ اوور لیپ کرتے ہیں دونوں. ہم نہیں فرق قائم کر سکتے وہ ہے یا وہ ہے. بس آج آپ اس کو جادو حقیقت نگاری کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، مجھے وہ تو یاد قبول ہے آپ کو. داستان کی دنیا میں انسان کے وجود کا مقصد اس کے مرتبے اور منصب کے لحاظ سے متعین ہونا ہے. باطل پرست، ساحر اور اپنے آپ کو خدا کہنے والے اپنی اپنی طرح کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور خدا پرست اپنی طرح کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں. فتح خدا پرستوں ہی کے حصے میں آتی ہے. اور تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. توالت اور کہیں کہ توافق کی کمی داستان کے زبانی پن کا نتیجہ ہے. زبانی سنانے اور سننے کے لیے داستان مہینوں اور برسوں چل سکتی ہے.
سینکڑوں بلکہ ہزاروں کردار سما سکتے ہیں. یہ خامیاں نہیں ہے اس کی. اب ہم ناول والا کردار کا ارتکاب دیکھنا چاہیں, بالکل ٹھیک ہے, یعنی یہ خامی نہیں ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے, یہ خوبی ہے بلکہ بعض صورتوں میں. بالکل صحیح. ہمیں کرداروں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے بعد میں. جی وہ آیا گیا, ایک دفعہ ہی آیا, فرض کیا, ناول میں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آپ کو. داستان کا ہر بیان کنندہ گویا اپنی داستان کا مصنف ہوتا ہے. جتنی بار داستان بیان کی جائے گی وہ شامل کرتا جائے گا اپنی. یہی بلکہ زبانی بیانیے کی کوئی بھی ہو اور سوسائٹی کی, ہر جو بولنے والا ہے وہ اپنے حصے کا اضافہ کرتا ہے اس میں. زبانی پن کا ایک خاصا واقعات کی تکرار ہے. تکرار داستان کی شعریات کا حصہ ہے. داستان کو ایک ہی طرح کے مختلف واقعات پیدا کرتا ہے. اس طرح کا واقعہ ایک طرح کا فارمولہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سامع کو داستان کے واقعات کے کسی مخصوص سلسلے میں داخلہ مل جاتا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہے. کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں. داستان کا مقصد سماجی معنویت یا معلومات فراہم کرنا نہیں ہے. ناول صورت سے زیادہ معنی سے غرض رکھتا ہے. ہماری زبانی بیانیہ کی شعریات میں صورت و معنی میں دوئی نہیں ہے. داستان معنی یا حقیقت جاننے کے در پہ نہیں ہے, یہاں صورت ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. داستان کا اختتام کبھی نہیں ہوتا. داستان امیر حمزہ میں ایک صاحب قرآن جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ایک دائروی چیز ہے داستان. داستان میں ہمیشہ حقیقی اور فرضی ممالک کا بے پناہ ذکر ملتا ہے, لیکن وہ ہمیں وہاں کے سماجی اور سیاسی حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. قصہ چہار درویش میں ایسے ہے کہ وہ ملک یمن کا شہزادہ ہے تو ٹھیک ہے, اندر ساری باتیں ہندوستان کی ہیں, وہاں کے رسم و رواج ہیں, ان کے کھانے پینے سب کچھ لباس. وہاں ہم تقاضا نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے یمن میں ناول میں کریں گے, لیکن جی مسلسل تار پیرس میں گئے تھے اور وہ کپاس اگی ہوئی دکھا رہے ہیں, وہ اس طرح کے واقعات ہم یہاں ہمارے کر سکتے ہیں. داستان کا کوئی متعین موضوع نہیں, کیونکہ یہ تخیل کا کارنامہ ہے. موضوعات کا جو چیزیں ہیں یہ بہرحال ناول سے متعلق ہیں. آپ موضوع نہیں کہہ سکتے اس کا, ظاہر ہوگا جی حضرت امیر حمزہ کے داستان میں یہ ہے, لیکن وہ نہیں ہے, وہ بھی بس ایک کریکٹر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں بھی ہم تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جناب وہ تو اس طرح تھا جناب ہے. اور کتنی احتیاط ہے کہ داستان امیر حمزہ آج کہتے اور سنتے ہوئے ہمیں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں اس میں آتا. کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ان کی کہ اس طریقے سے اس کو کیا ہے, نہ ہی تذکرہ کیا. اگر داستان کو یہ شروع کرے کہ یہ خاندان تھا اور یہ تھا تو اس کا مذہبی ٹچ آ جائے گا. مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں داستان کا, اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے داستان کا, صرف ایک نام لیا ہے اور باقی ہر طرح کے کردار اس بار ہیں. اس وقت کے معاشرے میں دیکھ لیں آپ تو شیعہ سنی بڑی تعداد ہوتی تھی, مختلف مذاہب کے لوگ بھی سنتے تھے, ہندو بھی سنتے تھے. سارے داستان کا یہ بنیادی ہے کہ یہ سب کو لے کے چلتی ہے صاحب, یہ بھی اس کی پولیٹکس کہیں گے. داستان میں افراد کے انجام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایک ہیرو ہے ہی نہیں اس طرح, ہیرو ان معنوں میں ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. زبانی بیانیہ میں انجام سے زیادہ تفصیلات اہمیت رکھتی ہے. اختتام تو زیادہ تر لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. اختتام کس طرح عمل میں آتا ہے یہ زبانی بیانیہ کی طاقت سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مندرجہ بالا اصول ہی کا نتیجہ ہے کہ انتہائی اہم کرداروں کی جب موت واقع ہوتی ہے تو انتہائی غیر اہم انداز میں ہوتی ہے. بڑا 30 مارکہ ہوگا, پتہ چلے گا ایک پیراگراف میں قصہ بتا دیا. آپ کی پچھلی بات سے مجھے خیال آیا کہ موسیقی کی اصطلاح میں ایک شاعر جس کو ہم سم کہتے ہیں, کہ وہ گاتے ہیں اور ساتھ اس کے وہ طبلہ بج رہا ہے, تو وہ دونوں آ کے ایک ہی جگہ پہ اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو سم کہتے ہیں. تو درمیان میں وہ کافی لمبا سر لگاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, لیکن پتہ ہے کہ وہیں پہ آ کے روکنا ہے. لیکن وہ اس مرحلے تک کیسے پہنچا, یہ اس کی خوبی ہے گانے والے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی داستان میں ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو کہ آخر پہ کیا ہونا ہے, لیکن وہ کن واقعات سے گزار کر وہاں تک پہنچاتا ہے, یہ اس کا ہنر ہے. اور اگر یہ بہت بڑی بات ہے, جو اس کو سننے والا ہے, سامع ہے, غلط جگہ پہ سم ڈالے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اسے موسیقی کا نہیں پتا. ایسے ہی ہے. بہت اچھا. داستان کی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اعلیٰ رتبوں کے حامل افراد مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں. سردار یہ دنیا میں اصل میں تو یہ تھا کہ بنیادی طور پر جو ہیرو ہے وہ ہو ہی طبقہ اشرافیہ سے سکتا ہے.
یہ جو تصور ہے بعد میں یہ داخل ہوا جس کو ہم اینٹی ہیرو کا تصور کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یا عام آدمی کسی کا مرکزی کردار ہو، وہی کہہ رہا ہوں یورپ میں. ہاں، تو اس کے مقابلے میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ داستان جس زمانے کی چیز ہے اس زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ ہیرو ہونا طبقہ اشرافیہ ہی کے لوگوں کا، ہاں اس کو ہیرو جو ہے پوئٹکس جو کتاب ہے یہ زیبا ہے ان کو کہ بڑے جسٹیفائی بھی کیا کہ بڑے آدمی کی موت جو ہے، بڑے آدمی کا جو کرائسس ہے وہ پوری مثال بھی پتھر سے دی جاتی ہے، بہت حد تک جو ہے آج بھی ہے، بہت حد تک اہم بھی بات ہے. آج ہم جتنی مرضی وہ لے آئیں چیزوں کو، بہرحال ایک کیونکہ جو بڑے آدمی کا زوال ہے وہ بڑی سطح کا زوال ہوتا ہے. یا ہم یہ تو بات کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہے، ایسے ہی ہے. بڑے آدمی کی بات جو ہے وہ باتوں کی کلام الملوک ہے، ملوک الکلام، تو یہ سب تو بہت حد تک ان میں صداقت ہے. ہر طرح کا زوال، سیاسی ہو، سماجی ہو. ٹھیک ہو. تحریر یا کتاب اپنے قاری سے ذاتی تعلق قائم کرتی ہے. جب دل چاہا کتاب پڑھ لی، زبانی بیانے بھی اپنے سننے والوں پر جبر نہیں کرتا، وہ بھی درمیان میں جب چاہے چھوڑ دی، پھر شروع سلسلہ وہاں سے. اور حتیٰ کہ اگر فرض کے ایک داستان 15 دن چلی ہے، لطف کی بات ہے، وہ زنجیر والی بات، اور وہ 3 دن نہیں سن پایا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، وہ جب آئے گا تو اس کو ایسے لگے گا کہ وہیں سے کتنی بڑی خوبی ہے یہ جس کو آپ نے بنا لیا. یعنی بالکل ایسی جیسے کریم الدین احمد کو بار بار ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب یہ تو شیرازی کوئی نہیں ہے غزل کے اندر، تو جو ہے شیرازی بکھرا ہوا ہے اس کا. جی ہاں، ایسے ہی ہے کہ بھئی آپ درمیان والے 3 شعر نہ بھی سنائیں تو پھر بھی پوری شعر نہیں پڑی تو خوبی تھی اس کی. نظم والی کو اگر کریں گے تو یہی نتائج نکلے. یہ اسٹرکچر کو سمجھنے کی بات ہے. بہت اچھا. داستان میں عام طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ہم کر چکے بات کہ مذہب اور فرقے سے یہ بالا تر لہذا سب کو یہ داستان کو کسی مخصوص زمان اور مکان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. سینہ بسینہ چلے آ رہی، یہاں آپ ٹائم اینڈ اسپیس مقرر کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بہت ہی کرتے ہیں. آپ طے کر لیتے ہیں جی لکھنؤ ہے، یہ لاہور کا ہے، پھر نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا لاہور میں تو یہ ہے ہی نہیں، لاہور میں تو نارکلی کے سامنے جو فوڈ اسٹریٹ ہے اور انہوں نے دکھا دیا کہ قلعہ، اسی پہ ہو جائے گی بحث، ناقدین پیدا ہو جائیں گے. یہ بات تصور کائنات کا حصہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ کائنات یا دنیا کا مرکز نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ موت اور شکست سے زیادہ زندگی اور جنگ، تلاش اور دریافت، فتح اور کامیابی اہم ہے. بھائی یہ ہے، کچھ اور بھی ہیں لیکن ہم اسے چھوڑتے ہیں. بنیادی باتیں میں سمجھتے ہیں اس میں ٹھیک ہے آگے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائی کچھ اور بھی ہیں جو آپ نے اپنے اس میں تھیسس میں جمع کی ہیں، فاروقی صاحب کے جو لکھا ہوا ہے یا اور بھی چیزیں ہیں وہاں سے آپ نے یہ ایکسٹریکٹ کر کے لکھا. ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے یعنی بنیادی طور پر کہ یعنی اگر آپ ناول کے مقابلے میں ان چیزوں کو دیکھیں گے تو چونکہ یہ اس سے مختلف ہیں، اور ناول کو اگر آپ پیمانہ سمجھیں گے درستی کا تو ظاہر ہے یہ اس سے مختلف ہیں تو یہ غلط ہوں گی. تو لہٰذا اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ناول جو ہے وہ پیمانہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ناول جو ہے اس کی خصوصیات، اس کی شعریات الگ ہیں، وہ ایک اور صنف ہے، اس کے تقاضے اور ہیں. یہ ایک اور صنف ہے، اس کے تقاضے اور ہیں. تو اگر آپ صنف کو اس کے تقاضوں کے پیش نظر پڑیں گے تو وہ آپ کو وہ شے مہیا کرے گی جس کے لیے وہ ایجاد کی گئی ہے یا جس کے لیے وہ موجود. کوئی بھی صنف اس بات کو ہم یونیورسل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی اصول ہے. ایسے تو بہت شکریہ، آپ کے توسط سے بہت اہم باتیں ہمیں سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو اور سمجھنے کو ملی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں.